नमस्कार, मलिक पब्लिकेशन न्यूज़ एंड नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सामाजिक आईना इंडिया। प्रस्तुत है कार्यक्रम समसामयिक घटना और दिल्ली के सामाजिक कार्यक्रम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। और हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। प्रस्तुत है एस.जेड. मलिक की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं एस.जेड. मलिक पत्रकार। मैं इस समय दिल्ली का साहित्य अकेडमी में हूँ, जहाँ पिछले 2 दिनों से साहित्य अकेडमी द्वारा स्वतंत्र संग्राम में उर्दू साहित्य का योगदान विषय वस्तु पर सेमिनार चल रहा था, जो अभी अभी समाप्त हुआ है। आप श्रोताओं को बता दूं कि साहित्य अकेडमी ने अपने इस कार्यक्रम स्वतंत्रता संग्राम में उर्दू साहित्य का योगदान विषय वस्तु पर चर्चा के लिए देश भर से उर्दू विद्वान साहित्यकारों और उर्दू शोधकर्ताओं को आमंत्रित किया था, जिसमें देश भर से प्रख्यात उर्दू शोधकर्ताओं, उर्दू लेखकों, उर्दू विद्वानों, उर्दू साहित्यकारों और उर्दू शायरों ने हिस्सा लिया। एक बिहार की राजधानी पटना से आमंत्रित हमारे बीच हैं, जिनसे हम अपने श्रोताओं को रूबरू करा रहे हैं। जो हिंदुस्तान के प्रख्यात उर्दू ड्रामा लेखक, उर्दू शोधकर्ता, उर्दू विद्वान और प्रसिद्ध उर्दू शायर कहें, जनाब कासिम खुर्शीद साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जहां एक और सरकार उर्दू को अपने महकमे से धीरे धीरे समाप्त कर रही है और समाप्त करने की कोशिश कर रही है, वहीं सरकार की ही साहित्य अकेडमी जैसी अन्य संस्थानें आए दिन उर्दू पे कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं जनाब? आप हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं और उससे ज़्यादा शुक्रिया ये अदा करना है हमको कि साहित्य अकेडमी जैसा इदारा, जो सारे मुल्क में अगर कहा जाए कि ये वाहिद इदारा है जिसकी अपनी मोतबरियत जो है मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के हवाले से रही है, उसमें उर्दू भी सबसे अहम है। और अभी भी हाल में गोपी चंद नारंग साहब ने मतलब लंबे वक्त उनकी यहाँ से वाबस्तगी रही। ज़ाहिर उन्होंने पूरी ज़िंदगी उर्दू की ही आबियारी की। और आपने देखा कि इधर जैसा कि आप अभी जिक्र कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि उर्दू कहीं दम तोड़ रही है, मर रही है। मैं इससे बिल्कुल मुत्तफ़िक़ इसलिए नहीं हूँ कि उर्दू एक ऐसी ज़बान है, एक ऐसी तहज़ीब का नाम है कि जिसे अगर हमने छोड़ दिया तो हमारी अपनी शनाख्त चली जाती है। जिन लोगों की शनाख्त अगर चली जानी है या ख़त्म हो जानी है तो उनसे उर्दू दूर हो रही है, बल्कि उर्दू मुंतकिल हो रही है। आप देखें अभी जो नया सर्वे आया है उसमें उर्दू पूरी दुनिया में उर्दू बोलने वालों की तादाद बेपनाह बढ़ी है। इसका मतलब ये होता है कि ये ज़बान ख़त्म नहीं हो सकती है, मुंतकिल हो सकती है। यानी उर्दू एक मोहब्बत की ज़ुबान है। जिन लोगों ने मोहब्बत को अपनाया, मोहब्बत ने उनको अपनाया, हमने उन्हें छोड़ दिया, ये भी आपको छोड़ देगी। तो इस तरह से साहित्य। मैं इसी सवाल में एक और जोड़ना चाहूँ, चूँकि बात उर्दू के ज़बान की बात है। जी। बिहार में उर्दू को दूसरी ज़बान का दर्जा दिया गया है। जी। बंगाल में उर्दू को दूसरी ज़बान का दर्जा दिया गया है। दिल्ली में यहाँ भी उर्दू को दूसरी ज़बान का दर्जा है, लेकिन इसको दबा दिया गया। यहाँ उर्दू का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसी तरह से कर्नाटका में है। साउथ इंडिया के अंदर में उर्दू में सिर्फ एक कर्नाटका को हम देख रहे हैं, वरना कश्मीर तो उर्दू ज़बान के लिए वो कश्मीरी ज़बान है, हम उसको उर्दू ज़बान नहीं कर सकते, वहाँ उर्दू बोली नहीं जा सकती। यूपी बहुत बड़ी एक तादाद है उर्दू बोलने वालों की, बावजूद उसके वहाँ पे उर्दू ज़बान का कोई प्रचलन नहीं है, कोई उसका ज़्यादा हवा, चूँकि वहाँ के ख़ास के इतना बड़ा उर्दू का एक गहवारा है। सबसे ज़्यादा दुनिया में हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ अरबी का इस्तेमाल किया जाता है, अरबी के मदरसे हैं और वहाँ बच्चे, बावजूद वहाँ स्कूलों में उर्दू नहीं है। ये अपने आप में बड़ा अजीब सी बात है। तो मैंने इस बात से एक बात रखी कि उर्दू का दम टूट रहा है, लेकिन उर्दू को गाने वाले, उर्दू को नाम लेने वाले, उर्दू पर ये अपने आप में सबसे बड़ी चीज़ कि लोगों ने इसको एक ख़ास
تہذیب میں ایک سمودائے کی زبان بنا دیا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑی بہت خوبصورت سوال ہے، اور یہ بالکل ہر آدمی کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہے، لیکن یہ غلطیاں کہاں سے ہوئی؟ میں گزار کر دینا چاہتا ہوں. آج کے مقررین میں یا آج جو لوگ یہاں شامل تھے، میں یہیں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ آج کے پورے سیشن میں سب سے اچھی تقریر ڈاکٹر نریش کی تھی. شرینواس صاحب نے شرینواس صاحب نے بہت اچھی بات گفتگو کی، کمار انوپم نے بہت اچھی بات کی، چندربھان خیال صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی. آپ دیکھیں کہ یہاں پر مذہب کہاں آتا ہے. میں آپ کو ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ کیا مسلمان جو ہے، جو بنگالی مسلمان ہے، وہ اردو بولتا ہے؟ نہیں بولتا ہے. کنڑ کا مسلمان اردو بولتا ہے؟ نہیں بولتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جہاں جو زبانیں بولی جاتی ہیں، جو زبانیں رائج ہیں، وہاں مذہب رائج نہیں ہے بلکہ زبان رائج ہوتی ہے. ساؤتھ میں بہت سے لوگ ہیں وہ نہیں بولتے ہیں. وہ کہنے کا مطلب اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. ساؤتھ کے ہندو جو ہے وہ ہندی نہیں بول رہے ہیں. آپ اس بات کو بھی آپ تسلیم کر لیجئے، مان لیجئے. بلکہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا قطعی طور پر مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بالکل جاہلوں کی، بلکہ کہتے ہیں جو ذہنی طور پر بیمار لوگ ہیں ان کی یہ سب اختراع ہے. اور جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اردو یا ہندی یا دنیا کی کوئی بھی زبان، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یا ایون سنسکرت، جس نے اپنائی، جس نے اسے اپنے طور پر بالکل اپنے اندر سمویا یا پڑھا یا اس کی تعلیم حاصل کی، اس سے جڑا، وہ اس کا شاعر ہو جاتا ہے، اس کا ادیب ہو جاتا ہے، اس کا بولنے والا ہو جاتا ہے. اس لیے یہ ساری باتیں جو آپ کہتے ہیں یہ بالکل ہی پورے طور پر سیاسی. آپ دیکھیں کہ آزادی سے پہلے جو پوری لمبی تعداد جس کا بھی ذکر ہو رہا ہے اس پوری تحریک میں، جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کتنا بڑا کنٹریبیوشن لوگوں کا. وہاں تو مذہب ہے ہی نہیں، وہاں تو صرف اردو نظر آ رہی ہے، اور اس میں تمام مذاہب کے لوگ، اگر مذہب آپ کہیں گے تو تمام مذاہب کے لوگ آخر خوشی صاحب، یہ اردو ہندوستان کے اندر میں بالکل ایک جگہ جگہ پہ سمٹ کر رہ گئی ہے، اور پھر اردو ایک اکلوتی الگ سے، یعنی ایک سمودائے کی زبان میں گئی. اس میں غلطی کس کی ہے اور یہ کہاں سے غلطی میں جناب والا، میں قطعی طور پر اس سے آپ اس سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں، لیکن آپ اس بات کو بھی مانتے ہیں، اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ اردو زبان آج ایک وشیش سمودائے کی زبان مانی جا رہی ہے. مانی جا رہی ہے نہیں، ہے نہیں ہے، لیکن یہ یہاں پہ کوئی غلطی ہے یا نہیں ہے؟ ہم کسی بھی ایک ایسے فرقہ کی، میں نے ابھی کہا کہ پوری دنیا میں ایک سینسس آیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. یہ میری بات نہیں ہے، آپ جبکہ میں ہاں دنیا میں میں آپ کو بولے جاتے، میں آپ کو، چونکہ آپ کے پاس میں آپ اردو کے ایک جانشین ہیں، اردو کے آپ اچھے پکڑ ہے. آپ اس دور کو بھی میں آپ یاد کرتا ہوں، ہمارے باپ دادوں نے، یہ سرکاری زبان تھی، عدالتی زبان تھی. میں اس بات سے یہ ہے کہ آج بھی وثیقہ، آج بھی جو رجسٹری پیپرز ہیں وہ عربی میں، فارسی میں اور عربی کی زبانیں اس کے اندر میں لکھی ہوئی تحریریں لکھی ہوئی رہتی ہیں، وہ بولی بھی جاتی تھیں. لیکن کیا وجہ ہوئی کہ یہ سرکاری زبان سے بھی تو دور، ہمارے مسلمان کے زبان سے بھی اردو دیکھیے میں آپ کو گزار کرنا چاہتا ہوں کہ میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی چیز ہے کہ جو لوگ جس زبان کو سیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، بشمول اردو میں کہہ رہا ہوں، انہیں کبھی کسی نے نہیں روکا ہے. اور میں آپ کو پھر ابھی کہنا چاہتا ہوں کہ زبانیں کبھی مر نہیں، روکا نہیں گیا ہے، نہیں روکا نہیں گیا، یہ منتقل ہو گئی، یہ منتقل ہو رہی ہے. میں آپ کو بتائیں یہ زبان لوگ اس سے دور ہو رہے ہیں. میرا کہنا ہے کہ لوگ اس سے، جن اتنی میٹھی زبان ہونے کے باوجود، صحیح کہ یہ اصل میں دیکھیں معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ زبانیں جو خوبصورت زبانیں ہوتی ہیں، میں اس کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. صرف یہی ہے، وجہ بالکل سیاسی ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ساری یہ اس زبان کے حوالے سے ہم نے بہت اس پر کام کیا ہے. اسے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چاہے اس کا نام جو دیں، لیکن اس زبان کو دنیا سے یا کسی جگہ سے کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ زبان منتقل ہو رہی ہے. یہ صحیح بات ہے کہ ہر زبان، دیکھیے ہندی کے بارے میں آپ کہتے ہیں، آپ اردو کا تو رونا رو رہے ہیں. ہندی کو تو راشٹر بھاشا بنا دینی چاہیے تھی. ہندی ہندوستان میں راشٹر بھاشا کیوں نہیں بن پائی؟ آج بھی راج بھاشا ہے.
تو آخری سوال یہ بتا، ہم اپنی اردو کو لے کے چل رہے ہیں اور اپنی ہندی کو چھوڑ دیا ہے. ناانصافی تو دونوں زبان کے ساتھ ہے. اگر دیکھا جائے تو اس کو راشٹر بھاشا ہونا چاہیے تھا، لیکن جب پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا ہے تو آج کے ڈیٹ میں بھی اسے راشٹر بھاشا کا درجہ نہیں دیا گیا ہے. کوئی ایک زبان تو ہماری ہونی چاہیے، کیونکہ ہم ہندی کی اس لیے حمایت یہاں پر کر رہے ہیں وہ سب سے زیادہ اردو سے قریب ہے، سب سے زیادہ اردو سے قریب ہے. تو آپ اس زبان کی بھی ترقی تو نہیں کر پا رہے ہیں. اس زبان کو تو آپ نے راشٹر بھاشا نہیں بنایا، اس کا تو کوئی رونا نہیں رو رہا. تو ہم کم سے کم زبان کے سلسلے میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ سیاست ہوتی ہے، ہندی کے ساتھ بھی سیاست ہو رہی ہے، اردو کے ساتھ بھی سیاست ہو سکتی ہے، لیکن زبان کی جو اپنی طاقت ہے اس کے ساتھ چاہ کر بھی کوئی شخص سیاست نہیں کر سکتا ہے. اور میں پھر یہی کہنا چاہوں گا کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں صاحب. واقعی سارے جہاں میں جو ہماری زبان کی ہے، اس لیے کہ سنسد بتاتا ہے کہ یہ زبان زندگی میں کبھی مر نہیں سکتی، چاہے آپ کتنی بھی سیاست کریں، کچھ بھی آپ کر لیں، لیکن زبان منتقل ہو سکتی ہے، زبان مر نہیں سکتی. آپ کا آخری ایک سوال کہ یہ کس طرح سے پورے معاشرے میں ہر سمودائے میں اردو کو عام زبان بنایا جائے؟ بالکل، بہت اچھی بات ہے. سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو حکومت کی طرف نہ دیکھیں. دراصل آپ اپنے طور پر ایک فرد واحد، اگر آپ نے کیا ہے اردو کے حوالے سے، اپنے بچوں کو آپ اردو پڑھا رہے ہیں یا نہیں پڑھا رہے ہیں، آپ مستقبل کے بارے میں مت سوچیے، اس کے بارے میں سوچیے کہ اردو کے تحفظ کے سلسلے میں ہم لوگ کے ماں باپ نے پڑھایا. اس کا مطلب یہ مت سمجھیے کہ میں اردو کی روٹی کھا رہا ہوں. میں نے اردو سیکھی. اس سے پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اردو سے محبت کرتے ہیں، وہ چاہے کسی مذہب، کسی فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، فرد واحد یہ سوچے کہ ہم نے اردو کے لیے کیا ہے. پہلے آپ اگر اردو کے لیے کریں گے تو ایک واحد شخص سے کہا جاتا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا ہے، کارواں بن جائے گا. پھر آخری ایک میسج آپ کا کیا ہوگا؟ میسج میرا یہی ہوگا کہ دیکھیے، آپ یہاں سے اگر صحیح ہے، اس جگہ سے دل اگر آپ کا صاف ہے، اور زبانیں جو ہوتی ہیں یہ زبان محبت کی ہے. اور میں اردو کی آبیاری نہیں کر سکتا ہوں، اردو ہماری آبیاری کر رہی ہے. میں اگر اردو بولتا ہوں تو ایسا لگتا ہے وہ ہماری شخصیت جو ہے وہ اجاگر ہوتی ہے. میرے اردو بولنے سے میری شخصیت اجاگر ہوتی ہے، اردو کی شخصیت اجاگر نہیں ہوتی. بہت بہت شکریہ جناب، آپ کا ہم شکر گزار ہیں جو آپ نے ایک ایسا میسج دیا ہے جو ہندوستان کیا کہ دنیا کے لوگ کو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور اردو ہر کی زبان محبت کی زبان بن جائے. شکریہ. ابھی آپ سن رہے تھے آئینہ انڈیا کی پرستوتی میں شخصیت اردو ساہتکار ایوم پرکھیات اردو شاعر قاسم خورشید صاحب کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے SZ ملک، آئینہ انڈیا کے سمپادک. ہم پھر ملیں گے ایک نئے شخصیت کے ساتھ. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. نمسکار، دھنیہ واد.